ये सर माइक माइक लेना होगा। सारिया माइक दे आ रही है सर को, लग रहा है अपने तरफ से। सारिया, चलिए, सब कह रहे हैं माइक लेना होगा, देखते हैं। पैसा है नहीं सर के पास अभी, समझ नहीं रहे हो तो माइक खरीदने के चक्कर में मत पड़ो। जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं कम कीमत में पढ़ो उतने। चलो ध्यान से सुनो, फिर देखते हैं, बात करेंगे आखिर में। क्लास टाइम थोड़ा बदल लेते हैं हम भी, फिर में थोड़ा दिक्कत होती है। गालिब जंग इनसे पढ़ा देते हैं, फिर एक और आ जाएगा, पीडीएफ से पढ़ा देंगे। इनका नहीं मिल रहा है, और इनके बारे में मैंने आपको पीडीएफ भेज दिया है ग्रुप में, ठीक है। नाम क्या है? मिर्ज़ा वाजिद हुसैन खान, मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। और तखल्लुस, तखल्लुस क्या है? पहले यास फिर यगाना, पहले यास फिर यगाना। तारीखी नाम मिर्ज़ा अफजल अली बैग, और उर्फ में मिर्ज़ा यास यगाना चंगेज़ी मशहूर है, ठीक है। बकौल यगाना खुद 27 जिलहिज्जा 1301 हिजरी मुताबिक 17 अक्टूबर 1884 में पटना के मोहल्ला मुगलपुरा में पैदा हुए। ये आपको लिख लेना है फौरन। 17 अक्टूबर 1884 में पटना में पैदा हुए। नाम क्या था? मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। तखल्लुस क्या है? यास फिर यगाना, ठीक है। यगाना का इंतकाल हुआ है 1956 में, लखनऊ में हुआ है। 1956 में लखनऊ में यगाना का इंतकाल हुआ है, ठीक है। आगे देखिए। मिर्ज़ा यगाना के वालिद का नाम मिर्ज़ा गुलाम हुसैन उर्फ मिर्ज़ा प्यारे साहब था, ठीक है। यगाना के जद्द आला मिर्ज़ा हसन बैग मुग़लों के ज़माने में हिंदुस्तान आए और सरकार दिल्ली की फ़ौज में मुलाजिम हुए। उन्हें खिदमात के सिले में चंद जागीरें परगना हवेली अजीमाबाद में अता हुई। ये कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। ये आप जान लीजिए कि मिर्ज़ा के जद्द आला कौन है? मिर्ज़ा अहसन बैग, मिर्ज़ा अहसन बैग। चलिए, कह रहे हैं कि यगाना ने लखनऊ के नामवर हकीम और मुबाहसा गुजारो नसीम, यानी मार्के चकबस्तो शरर के मुरत्तिब हकीम मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी की बेटी कनीज़ हसीन, कनीज़ हसीन नहीं, कनीज़ हुसैन, कनीज़ हुसैन से। जज्बे आला मतलब जी, जद्दे आला माना जी। दादा के दादा। चलिए, कनीज़ हुसैन से 1913 में शादी हुई। मार्के चकबस्तो शरर के मुसन्निफ कौन है या मुरत्तिब कौन है? मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी। कौन है? मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी। चलिए, यगाना ने पहले सैयद अली खान बेताब अजीमाबादी से मशवरे सुखन किया, फिर शाद अजीमाबादी से इस्लाह सुखन ली। यगाना ने 1920-21 से 1927 तक यास और यगाना दोनों तखल्लुस इस्तेमाल किया। 1927 में यास तखल्लुस बिल्कुल तर्क करके सिर्फ यगाना इस्तेमाल करने लगे। शुअराए लखनऊ चूंकि गालिब के मुक़ल्लिद थे, इसलिए यगाना अपने आप को आतिश का मुक़ल्लिद कहते थे। अब देख लीजिए वजह सबक क्या है। किसने खुद को आतिश का मुक़ल्लिद कहा है? कमेंट कीजिए सब फौरन। किसने कहा है? यगाना। यगाना ने खुद को क्या कहा है? आतिश का मुक़ल्लिद। चलिए, यगाना अपने पहले शेरी मजमूए नश्तर यास 1914 के सरबत पर अपने नाम से पहले लिखा, खाक पाए आतिश, खाक पाए आतिश। नश्तर यास का शेरी मजमूआ है, यास यगाना चंगेज़ी का 1914 में। चरागे सुखन में अपने आप को आतिश परस्त लिखा है, ठीक है। यगाना ने अपने आप को गालिब शिकन और गालिब का चचा कहा है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि शायर ने खुद को गालिब का चचा कहा है, यास यगाना चंगेज़ी।
یگانہ کے غالب شکنی کا آغاز ان کے پہلے شعری مجموعے نشتر یاد سے ہوتا ہے جو 1914 میں اچھا کہہ رہے ہیں کہ یگانہ نے غالب شکنی کے متعلق ایک رسالہ بھی منتخب کیا تھا، مرتب کیا تھا غالب شکن کے نام سے، پہلی مرتبہ 1934 میں اور اضافوں کے ساتھ دوسری مرتبہ 1935 میں۔ سر بات تھوڑی گونج رہی ہے، سب کو گونج رہی ہے؟ کمنٹ کیجئے، بولیے گا نہیں کوئی۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کسی کا ٹھیک ہے، آئیے۔ لائٹ بھی کٹ گئی، دیکھیے اب کیا مصیبت ہے، لائٹ کٹ گئے۔ آپ دکھ رہے ہیں لیکن چلیے میں دکھ رہا ہوں تو اچھی بات ہے، آئیے۔ یگانہ نے پہلی مرتبہ اپنے نام کے ساتھ چنگیزی کا اضافہ 1932 میں کیا، یہ آپ کو ذہن رکھنا ہے، جہاں میں نشان لگا رہا ہوں اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یگانہ اپنے نام کے ساتھ امام الغزل، خداوند معانی یا ابو المعانی یا مجاہد العصر یا غالب جنگ لکھا کرتے تھے۔ یہ سب بنیادی چیزیں جو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ ان دو بھائیوں کے مجموعے ترانہ کا انتخاب بھی چنگیز خان کے نام سے ہے، جسے یگانہ پیغمبر قہر و عذاب اور شہنشاہ نے بدی عالم کہتے تھے۔ یہ بھی آپ کو ذہن رکھ لینا ہے، کبھی آ سکتا ہے سوال، عام طور پر نہیں آتا ہے، لیکن پھر بھی۔ یگانہ نے 1919 میں انجمن خاصان ادب کے نام سے ایک ادبی انجمن بنائی تھی، ٹھیک ہے۔ یگانہ نے اٹاوا سے رسالہ صحیفہ جاری کیا، یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، بتا رہا ہوں اس کو آپ کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اچھی بات جان لیجئے کہ یگانہ کی ملاقات لاہور میں اقبال سے ہوئی۔ یگانہ یا اقبال یگانہ کی زباندانی کے معترف تھے، علامہ اقبال یگانہ کی زباندانی کی تعریف کرتے تھے۔ یگانہ 1927 میں حیدرآباد گئے۔ یگانہ اردو اخبار سے بھی وابستہ رہے، یگانہ اودھ اخبار سے، یہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فارسی والا غزل ہے، تو آپ میں سے جلدی سے چلیے، کوئی فوراً پڑھیے، تو کم سے کم 2 شعر پڑھیے اور آگے بڑھائیں گے، پڑھیے جلدی سے پڑھیے۔ من کے برنمی تا بم درد زیستن تنہا، صبح دم چستہ بینم شمع انجمن تنہا، تا کجا اما یا بد از ہجوم جا بازاں، گوشے گیر فانوس بہر سوختن تنہا، ہر گلے و ہر خار فتنہ ہا۔ چلیے پڑھیے۔ ہنوز زندگی تلخ کا مزہ نہ ملا، کمال صبر ملا صبر آزما نہ ملا، میری بہار و خزاں جس کے اختیار میں ہے، مزاج اس دل بے اختیار نہ ملا اس کا دل نہ ملا۔ بے اختیار کا جواب جی، مزاج اس دل بے اختیار کا نہ ملا، جواب کیا وہی آواز باز گزشت آئی، قفس میں نالے جاں گزا نہ ملا، مزہ نہ ملا۔ گشت آئی، باز گزشت نہیں ہے، باز گشت۔ جواب کیا وہی آواز باز گشت آئی، مثال کے طور پر ہم آپ کو پکار رہے ہیں، آپ کا نام کیا؟ عبدالرب، ہم کسی تنہائی میں گئے اور کہیں عبدالرب آ جاؤ، عبدالرب آ جاؤ، ہم تنہائی میں ہیں، وہاں کوئی نہیں ہے یا صحرا میں ہے، تو ہماری آواز ہم کو خود آئے گی، عبدالرب نہیں آئے گی، یہ عبدالرب نہیں آئے گا، بلکہ ہماری آواز ہمیں خود لوٹ کے آئے گی۔ کیا جواب کیا؟ یعنی جس کو پکار رہے ہیں، جواب کیا؟ مطلب جواب نہیں ہے، وہی آواز باز گشت آئی، یعنی وہی آواز لوٹ کے آ رہی ہے۔ آگے آ جائیے۔
امیدوار رہائی قفس بدوش چلے جہاں اشارے توفیق غائبانہ ملا، ہوا کے دو ہے کاروان نفس، عدم کی راہ میں کوئی پیادہ پا نہ ملا، ہزار ہاتھ اسی جانب ہے منزل مقصود، دلیل راہ کا غم کیا ملا ملا نہ ملا، بس ایک نقطۂ فرضی کا نام ہے کعبہ، کسی کو مرکز تحقیق کا پتہ نہ ملا، امید و بیم نے مارا مجھے تو دو بیم راہے نہیں، پر، بیم نہیں، امید بیم، و بیم جی نے بیم، مارا مجھے، امید و بیم نے مارا مجھے دو راہے پر، کہا کہ دیر و حرم گھر کا راستہ نہ ملا، خوشا نصیب جسے فیض عشق شور انگیز بقدر ظرف ملا، ظرف سے سوا نہ ملا، سمجھ میں آ گیا جب عذر فطرت مجبور، گناہ گار ازل کو نیا بہانہ ملا، بجز ارادہ پرستی خدا کو کیا جانے، وہ بد نصیب جسے بخت نارسا نہ ملا، نگاہ یاد سے ثابت ہے سعی لا حاصل، خدا کا ذکر تو کیا بندہ خدا نہ ملا۔ ٹھیک ہے، بہت آسان ہے، اس کو آپ یہاں سے لے لیں گے، کتاب کا پہلے بھی بھیجا تھا، آپ سب کے پاس ہوگا، یہاں سے آپ پوری غزل پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، یا سیگانا چنگیزی کو ایک اور بچ گیا، آج ہماری غزل کی یونٹ مکمل ہو جائے گی، اور سب لوگ اپنا اپنا کام دکھائیں گے، کل کلاس ہوگی، چھٹی نہیں رہے گی، اب چھٹی بہت ہو گئی ہے تو میں پڑھا چکا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، چلیے 3 شعر پڑھ لیجیے، اس کا کوئی اور کوئی پڑھ جائے، آپ سے جلدی سے 3 شعر کم سے کم۔ قیامت ہے شب وعدہ کہ اتنا مختصر ہونا، پڑھیے، پڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے، پڑھیے، اتنا مختصر ہونا، فلک کا شام سے دست و گریباں غریباں سحر ہونا، ہونا، شب ناریک نے شب پہلو تاریک نے ناری کیسے ہوگا اعزاز، آپ سمجھیے نا، آپ کچھ آگے پیچھے، شب ناری کیا ہوتا ہے، شب تاریک نے پہلو دبایا روز روشن کا، زہے قسمت میرے بالی پہ تیرا جلوگر ہونا، حریم ناز میں کب تک گھٹے گی بوئے پیراہن، ہوائے شوق میں لازم ایک دن منتشر ہونا، تماشائے چمن کی کیا حقیقت چشم عبرت میں، اثر ہونا تو لازم ہے مگر الٹا اثر ہونا، اسیروں کی فغا اب اور تڑپانے لگی دل کو، قفس کی سختیوں کا چاہیے تھا کچھ اثر ہونا، آگے دیکھیے، ہوائے تند سے کب تک لڑے گا شعلہ شرکس، ابس ہے خود نمائی کی حوث میں جلوہ گر ہونا، دل آگاہ نے بیکار میری راہ کھوٹی کی، بہت اچھا تھا انجام سفر سے بے خبر ہونا، میرے لیے شعر ہے، دل آگاہ نے بیکار میری راہ کھوٹی کی، بہت اچھا تھا انجام سفر سے بے خبر ہونا، بہار آتے ہی شادی مرگ ہو جاؤں تو اچھا ہے، خزاں سے پہلے ہی بہتر ہے قصہ مختصر ہونا، اس طرح پڑھیے، نہیں پڑھیں گے تو کام نہیں چلے گا، سیکھ لیجیے کم سے کم پڑھنا سیکھ لیجیے گا، میرے لیے آسانی ہو جائے گی کہ آپ کہیں بھی آپ کو جو ہے کہ صحیح رہے گا آپ کے لیے۔ چلیے دوسری کتاب نکال لوں، آپ کو کلیم عاجز پڑھانا ہے، کلیم عاجز پڑھیے، کچھ نہیں میرے دوست، میں سچ بتا رہا ہوں، بہت تجربے کے بعد بتا رہا ہوں، بہت عمر لمبی نہیں، لیکن بہت دوستوں کے ساتھ میں رہتا ہوں، چیزوں کو سیکھتا ہوں، سمجھ رہے ہیں، پڑھیے، پڑھنے میں لگا لیجیے نا، یقین جانیے آپ کبھی بھی اکیلا پن محسوس نہیں کریں گے، اور کبھی بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں کریں گے، بس پڑھیے، کیا سمجھے، پڑھنے کے لیے کروں۔ چلیے اب کیا پڑھیں گے ہم لوگ، کلیم عاجز، یہ ہماری بچ گئے تھے، اور کون بچ گئے ہیں، اور لوگ بچ گئے ہیں، چلیے فیض احمد فیض تم نظم میں ہے نا، نظم میں، چلیے عرفان صدیق، کل دے لیں گے کلاس، عرفان صدیق کو مجروح بھی ہیں کیا اس میں، مجروح سلطان پور، کل لے لیں گے، جی مجروح سلطان، ٹھیک، دیکھیے اب، چلیے میں تو کوشش کروں گا کہ آپ ہی میں سے کوئی پڑھیے، پن کیجیے مائک، کوئی آپ میں سے پڑھیے، اس کو ایک پیراگراف پڑھیے۔ کلیم عزیز نے خود اپنے شعری مجموعہ وہ جو شاعری کا سبب ہوا میں اپنی تاریخ پیدائش کے بارے میں لکھا ہے کہ میں اپنی والدہ کی لکھائی ہوئی ایک یادداشت کے مطابق 11 اکتوبر 1926 عیسوی کو پیدا ہوا۔
ان کا پورا نام کلیم احمد اور تخلص عاجز تھا۔ قصبہ تلہاڑا، ضلع پٹنہ، ریاست بہار میں ان کی ولادت ہوئی۔ والد کا نام شیخ کفایت حسین اور والدہ کا نام امت الفاطمہ تھا۔ ان کے 3 بھائی محمد سلیم احمد، محمد علیم احمد، محمد نسیم احمد اور 3 بہنیں محمودہ، سعیدہ، رشیدہ بنی تھیں۔ ان کی شادی پٹنہ کے مشہور رئیس شیخ کنواں کی پوتی انوار احمد فاطمی، ارشد فاطمی، امجد فاطمی اور دو دختر نجمہ خاتون، سمیمہ خاتون۔ آواز کٹ رہی ہے۔ چل ٹھیک ہے، ان کے بچوں کا ذکر کیا ہے 4 خاتون فاصد ان کی اولادیں تھیں۔ کلیم عزیز 15 فروری ٹھیک ہے، آپ مائک بند کر لیجیے، آواز نہیں آ رہی آپ کی طرف سے۔ آئیے دیکھتے ہیں کلیم عزیز کی پیدائش سب سے پہلے ہمیں جاننا ضروری ہے۔ کیا بتایا؟ 11 اکتوبر 1926۔ اب تاریخ بھی یاد رکھیے، اس تاریخ سے فائدہ ہوگا۔ 11 اکتوبر 1926، ستمبر چل رہا ہے اکتوبر میں، ستمبر میں کسی کی پیدائش ہے یاد رکھے، پچھلے غزل میں ہی سے کوئی ہے بتایا تھا آپ کو، ایک جان گئے۔ دوسری بات آپ جان لیجئے کہ کلیم عاجز کا نام کیا تھا؟ کلیم احمد۔ کیا نام تھا؟ کلیم احمد۔ تخلص کیا تھا؟ عاجز۔ یہ آپ کو جاننا ضروری ہے۔ والد کا نام کیا؟ شیخ کفایت حسین اور والدہ کا نام امت الفاطمہ۔ 4 چیز آپ جان گئے بس۔ وفات جانیے آپ یہاں 15 فروری 2015۔ لکھ لیجیے فوراً 15 فروری 2015۔ ٹھیک ہے، آگے آ جائیے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ کلیم عزیز نے ابتدائی عربی، فارسی اور اردو کی تعلیم اپنے نانا مولوی ضمیر الدین سے حاصل کی۔ اس کے بعد وہ کلکتہ چلے گئے اور وہیں سے انہوں نے 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ 1939 میں پٹنہ ہائی اسکول میں داخلہ لیا اور 1940 میں میٹرکولیشن کا امتحان اس امتیازی شان سے پاس کیا کہ پورے بہار میں 5ویں پوزیشن تھی۔ سوئے اتفاق اس کے اگلے سال ہی والد کا انتقال ہو گیا۔ یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ انسان کے سر سے اس کے والدین کا سایہ چھین جائے، بہت مشکل زندگی ہوتی ہے۔ 1944 میں مستقل طور پر پٹنہ میں سکونت پذیر اختیاری کی۔ سوء اتفاق سے اگلے سال ہی والد کا انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، فسادات کی وجہ سے تعلیمی سلسلہ بھی رک گیا۔ 1954 سے پھر دوبارہ اپنا تعلیمی سفر شروع کیا۔ ایک ہی سال میں پرائیویٹ امتحان دے کر IA یعنی انٹر جو ہے انہوں نے کر لیا۔ ٹھیک ہے، BA آنری میں داخلہ لیا۔ ٹھیک ہے، BA میں انہوں نے داخلہ لیا۔ آگے آ جائیے، اور یہیں سے 1958 میں MA اردو کی سند بھی تمغے کے ساتھ حاصل کی اور 1960 میں تبلیغی جماعت سے بھی وابستہ ہو گئے، یعنی کار خیر میں بھی لگ گئے۔ اب بہار کے امیر جماعت کی حیثیت سے دین کی خدمت میں مشغول ہو گئے، یہ بھی دیکھ لیجیے، اب ہم اس کا فائدہ بتائیں گے۔ 1965 میں بہار میں اردو شاعری کا ارتقا، اس کو آپ کو دماغ رکھنا ہے۔ کے موضوع پر تحقیقی مقالہ لکھ کر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور اسی سال پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں لیکچرر کے منصب پر فائز ہوئے۔ مطلب اگر کوئی یہ چاہے کہ یا یہ سوچ رہا ہو کہ ہم ایک کام کے ساتھ کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کی واضح اور صاف مثال ہمارے سامنے ہے۔ آپ PhD کے ساتھ یا دیگر کلاسز کے ساتھ بھلائی کے کام، معاشرے کے کام، سارے کام آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، بقول کلیم عاجز، میں نے زندگی کے 8 یا 9 سال کی عمر
میں پہلا شعر کہا اور 1935 میں ایک مکمل غزل کہی، جبکہ اس کے برعکس اسلم جاویداں کے بقول 1937 میں پہلی غزل کہی اور پہلی بار عاجز تخلص اختیار کیا۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہے، ان کی بات تھی، ٹھیک ہے، آگے جی تھوڑا سا اسی میں دے۔ سن 1946 عاجز کی زندگی کا ایک کربناک سال ہے۔ بہار میں بھی فسادات کی آگ بھڑک اٹھی، جس میں ان کی ماں اور بہن سمیت خاندان کے 22 افراد نے جام شہادت نوش کی۔ ایک خاندان، ساتھ میں والد کا انتقال تو ہو ہی گیا تھا، ماں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، بہن کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور جو سہارے تھے ان کے علاوہ وہ سب جام شہادت پی لیتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، کلیم عاجز کے ذہن و دل پر اس جاں گسل حالات کا اس قدر اثر ہوا کہ انہیں دنیا و مافیا کی خبر تک نہ رہی۔ اس واقعے سے جڑے ہوئے معاملات عاجز کی ادبی تخلیقات کا بنیادی موضوع بنے، جن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: اول فسادات، دوم ہجرت، سوم دین و دھرم کے نام پر نفرت۔ کلیم عاجز کی شاعری کا باضابطہ آغاز 1951 سے ہوا۔ انہوں نے نظم، نعت، رباعی اور صحرا سبھی کچھ کہا ہے، لیکن ادبی دنیا میں وہ غزل کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ ان کی 5 شعری مجموعے ہیں، اب یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، 5 شعری مجموعے ہیں، دیکھیے کون کون ہیں۔ پہلا شعری مجموعہ کریں وہ جو شاعری کا سبب ہوا 1976، ٹھیک ہے، اور 1989 میں اسی مجموعے پر انہیں پدم شری کا ایوارڈ بھی ملا۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، پدم شری کا جو ایوارڈ ملا ہے کب ملا ہے اور کس مجموعے پر ملا ہے، تو بتائیے کب ملا ہے؟ 1989 میں ملا ہے۔ کس مجموعے پر ملا ہے؟ اور جو شاعری کا سبب۔ آگیا جی، جب فصل بہارا آئی تھی، ان کا دوسرا شعری مجموعہ ہے جو 1990 میں پٹنہ سے شائع ہوا۔ پھر ایسا نظارہ نہیں ہوگا، یہ ان کا تیسرا شعری مجموعہ ہے۔ کوچے جانا جانا یہ 2002 میں منظر عام پر آیا، جو ان کی نظموں کا شعری مجموعہ ہے۔ 5واں شعری مجموعہ کیا ہوگا بتا رہے ہیں کہ ہاں چھیڑو غزل عاجز 2014۔ یہ 5 شعری مجموعے کلیم عاجز کے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، آگے جی۔ اس کے علاوہ ان کی نثر نگاری کی بھی بہت بلند پایا ہے، نثر نگاری بھی بہت بلند پایا کی ہے۔ انہوں نے جس طرح شاعری میں جوہر دکھائے ہیں، عین اسی طرح نثر نگاری میں بھی کمال کر دکھایا ہے۔ ان کے حج کا سفر نامہ یہاں سے کعبہ، کعبہ سے مدینہ 1981 میں منظر عام ہوا۔ اس میں ان کے دوسرے حج کے حالات، تجربات اور احساسات قلم بند ہوئے۔ ایک دیس ایک بدیسی بھی ان کا سفر نامہ ہے۔ اس سفر نامے میں امریکہ کی رودات بیان کی گئی ہے۔ یہ کتاب کلکتہ سے 1981 میں شائع ہوئی۔ کلیم عاجز کی خود نوشت جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی بہت مشہور ہوئی۔ یہ کتاب 400 صفحات کو محیط ہے۔ یہ خود نوشت ان کی نثر نگاری کا بے مثال نمونہ ہے۔ اس طرح ان کی آپ بیتی کا دوسرا حصہ ابھی سن لو مجھ سے بہت مشہور ہوا، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ جو کتابیں سب ذہن رکھنی ہے کم سے کم، اس سے کیا ہو جائے گا، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یہ حصہ تاریخی حیثیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں حزن و ملال اور آہو فغا کا جو منظر پیش کیا گیا ہے وہ قابل عبرت ہے۔ دیوانے 2 خطوط کا مجموعہ ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ پہلو نہ دکھے گا خطوط کا مجموعہ ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ دفتر گم گشتہ، گم گشتہ پڑھیے، گم گشتن، گشتن پھرنا، گم گشتہ دیکھ پڑھیے، ٹھیک ہے۔ مقالہ ہے، میری زبان میرا مقالہ، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا، یہ سب چیزیں آپ کو ذہن میں یاد رکھنا بس۔ اب ہمیں آپ کی غزلیں پڑھنی ہیں، چلیے کون پڑھے گا آپ میں سے؟ جی، زمانے کو نیند آ رہی ہے جگاؤ، کلیم آؤ کوئی غزل گنگناؤ، بیاں کلیم اپنی حالت کرے ہے، غزل کیا پڑھے ہے قیامت کرے ہے، شمع سر دھلنے لگی میں جو غزل پڑھنے لگا، دکھے دل والوں کو سمجھے ہے دکھے دل والا، جو قطرہ لہو کے نہ آنکھوں سے ڈھل کے بنے ہیں وہ اشعار میری غزل کے، وہ نے بنے چلیے یہ پڑھیے۔ میرے غم کی
قدر و قیمت کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ چراغ وہ ہے جس سے میرے گھر میں ہے اجالا۔ تیرا درد اتنا بڑا حادثہ ہے کہ ہر حادثہ بھول جانا پڑے ہے۔ میرے لیے قید سحر اور شام نہیں ہے، روتا ہوں رونے کے سوا کام نہیں ہے۔ جانے اس انجمن شوق کیا نقصہ ہے، نہ وہاں سے کوئی آتا ہے نہ ہم جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں پھر سے آپ کو لاتا ہوں نصاب کی جو چونکہ ہم نکالے ہیں گائیڈ وہاں ہمارے پاس موجود ہیں، تو نصاب کی 2 غزل پڑھوا دیتا ہوں آپ کو، آپ لوگوں سے کلیم عاجز، ٹھیک ہے۔ بس میں جیسے جیسے کر رہا ہوں نا ویسے کرتے چلیں گے تیاری اچھی ہو جائے گی، اتنا جان لیں، لیکن ہاں کرنا پڑے گا، تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اب دیکھیے اس میں سے ہم جو چیزیں بتا رہے ہیں نا سوالات ادھر ہی سے آئیں گے، یا تو ان کے اشعار پڑھ لیجئے یا ان کی پیدائشوں پر اور ان کی جو کتابیں ہیں، بس زیادہ یاد نہیں کرنا ان کے بیٹا بیٹی کتنے تھے کیا تھے نہیں تھے، کوئی سوال آیا بھی نہیں ہے، بہت ریئر کیس میں آئے گا تو اس میں سب کی غلطی ہوتی ہے، لیکن جہاں سوالات آتے ہیں اور غلطیاں نہیں ہوتی ہیں وہاں غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں دیکھیے کلیم عاجز، ٹھیک ہے، یہ تو سب ہو چکا ہے آپ کو، آپ پڑھ چکے ہیں ابھی، ٹھیک ہے، چلیے یہ پڑھ لیجئے فوراً سے، پڑھیے، آواز جا رہی ہے نا میری؟ خوشی ہے کیا کسی آوارہ وطن کے لیے، بہار آئی تو آیا کرے چمن کے لیے، نہ لالا و گل نہ نشرے نہ نسترن کے لیے، مٹے ہیں ہم کسی غارت گر چمن کے لیے، کبھی جو گوشائے خلوت میں شمع ہاتھ آئی، لپٹ کے رو لیے یارانے انجمن کے لیے، ہم ان سے شکوہ بیدار کیا کرے عزیز، یہاں تو پاس وفا قفل ہے دہن کے لیے، جدا دیوانہ پن اب ایسے دیوانے سے کیا ہوگا، مجھے کیوں لوگ سمجھاتے ہیں سمجھانے سے کیا ہوگا، سلگنا اور شے ہے جل کے مر جانے سے کیا ہوگا، جو ہم سے ہو رہا ہے کام پروانے سے کیا ہوگا، میرا قاتل انہیں کہتے ہیں سب اور ٹھیک کہتے ہیں، قسم سو بار وہ کھائے قسم کھانے سے کیا ہوگا، مناسب ہے سمیٹو دامن دستے دعا عاجز، زباں ہی بے اثر ہے ہاتھ پھیلانے سے کیا ہوگا۔ بہت اچھا، بہت اچھا، ایک غزل جب نکالیں تو اور بھی پڑھ لیتے ہیں، چلیے اس کو پڑھ لیجیے، کوئی دوسرا کوئی پڑھیے، یہاں سے پڑھ لیجیے، محبت بھی کیے جاتے ہیں غم کھائے بھی جاتے ہیں، پڑھیے جلدی سے، محبت بھی کیے جاتے ہیں غم کھائے بھی جاتے ہیں، گناہ کرتے بھی جاتے ہیں سزا پائے بھی جاتے ہیں، گناہ نہیں ہے جب گناہ، شعر میں کیا پڑھتے ہیں، گناہ کرتے بھی جاتے ہیں سزا پائے بھی جاتے ہیں، چلیے پڑھیے، گناہ کرتے بھی جاتے ہیں اور سزا پائے بھی جاتے ہیں، جفا اور کرتے نہیں بھی ہے، جی دیکھیے شعر پڑھنا بہت ضروری ہے اور کیا لکھا ہے وہ پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، پھر سے پڑھیے، گناہ کرتے بھی جاتے ہیں سزا پائے بھی جاتے ہیں، جفا کرتے بھی ہیں حسرے جب پائے بھی جاتے ہیں، لہو پیتے بھی جاتے ہیں کسائے بھی جاتے ہیں، تھوڑا شعر کسی لگے نے کیا تم نام ہے کو عبد چمکا العلیم، تھوڑا شعر لگے مزہ آئے کیا، اتنا اچھا شعر ہے پھر بھی اچھے سے پڑھیے، اسی نے تم کو چمکایا ہمیں برباد کر ڈالا، وفا پر ناز بھی کرتے ہیں پچھتائے بھی جاتے ہیں، وہی ہر صبح امیدیں وہی ہر شام مایوسی، کھلے بھی جا رہے ہیں پھول مرجھائے، کھلے نہیں کھلے بھی جا رہے ہیں پھول مرجھائے بھی جاتے ہیں، مزہ یہ ہے لیے بھی جا رہے ہیں جانب مقتل، تسلی بھی دیے جاتے ہیں سمجھائے بھی جاتے ہیں، پڑے ہیں اس بت کافر کے سنگ آستہ ہو کر، مگر پامال بھی ہوتے ہیں ٹھکرائے بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 3 غزلیں ہم نے پڑھا دی، آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور کل پڑھا دیں گے، کل 2 باقی ہیں۔